इंडिया के वजीर आजम नरेंद्र मोदी अच्छे दिनों के वादे पर इक़्तिदार में आए थे। ये एक ऐसा नारा था जो न सिर्फ उनके वोटर्स के दिलों में घर कर लिया, बल्कि पूरी दुनिया इंडिया की तरक्की और मईशत को फ़रोग़ की बातें करने लगी। आज इंडिया की जीडीपी की शरह भले ही बुरी न हो, लेकिन रुपए का ग्राफ तेज़ी से नीचे आ रहा है। आसान लफ्ज़ों में अगर समझाया जाए तो एक अमरीकी डॉलर ख़रीदने के लिए 96 रुपये की ज़रूरत है, जो कि एक रिकॉर्ड है। एक साल पहले तक ये रकम 85 रुपये थी। इंडियन रुपये की डिवैल्यूएशन का आम इंसान पर क्या असर पड़ रहा है, और क्यों वो इक़्तिसादी माहिर जो कभी नरेंद्र मोदी की इक़्तिसादी पॉलिसीज़ के हामी थे, आज खुलकर उन पर तनकीद कर रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं। मैं हूं समरा फातिमा और ये आज BBC न्यूज़ उर्दू के प्रोग्राम जहानुमा में हमारी टॉप स्टोरी है। इसके अलावा प्रोग्राम में देखिएगा, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में ज़िंदगी की शाम हो जाए। ऐसे बेमिसाल और बेहद मकबूल अशार कहने वाले इंडियन शायर बशीर बद्र नहीं रहे। उनकी वफ़ात पर दुनिया भर से उर्दू अदब के शायकीन कर रहे हैं अफसोस का इजहार। और लेबनान के वज़ीर आज़म का इल्ज़ाम है कि इसराइल जनूबी लेबनान के रिहायशियों को नक़ल मकानी के हुक्म देकर उन पर इज्तिमाई सज़ा मुसल्लत कर रहा है। वहीं BBC इसराइल से मुतसल लेबनानी सरहद पर गया, जहां हिज़्बुल्लाह लोगों को ऐसे ड्रोन से निशाना बना रहा है जिनका पता लगाना मुश्किल है। इंडियन रुपया गुज़िश्ता 12 महीनों में डॉलर के मुकाबले में 10% से ज़्यादा गिर चुका है, और ऐसे में ये कयास आराइयाँ भी बढ़ रही हैं कि फ़ी डॉलर 100 रुपये तक भी क्या ये सिचुएशन जा सकती है। 2014 में जब नरेंद्र मोदी वज़ीर आज़म बने तो रुपया डॉलर के मुकाबले में 58 रुपये के करीब था, ट्रेड कर रहा था। आज एक्सचेंज रेट 95 से ऊपर है। इंडियन करेंसी को गुज़िश्ता 12 महीनों में पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में भी नुमायाँ कमी का सामना करना पड़ा है। 29 मई 2025 को एक्सचेंज रेट 3.31 पाकिस्तानी रुपए फ़ी रुपया था, जबकि आज ये रेट गिर कर 2.91 रह गया। इसी अरसे के दौरान इंडियन रुपया बांग्लादेशी टके के मुकाबले में भी कमज़ोर हो गया है, जो 1.41 से गिरकर 1.29 टका फ़ी रुपया हो गया है। और पिछले 12 महीनों में मलेशियन रिंगिट एशिया में सबसे बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने में बड़ी करेंसी रही है। तो इंडियन रुपए की गिरती हुई कदर के बारे में इंडिया में क्या कुछ कहा जा रहा है, तफसीलात देखिए शकील अख्तर की इस रिपोर्ट में। इंडिया की मईशत पिछले कई सालों से चीन की मईशत से भी ज़्यादा शरह से आगे बढ़ती रही है। इंडिया की हुकूमत खुद को दुनिया के बड़े मुल्कों में सबसे तेज़ी से बढ़ती हुई मईशत के तौर पर प्रोजेक्ट करती है। उसकी बैनुल-अक़वामी तिजारत का हजम भी बढ़ता जा रहा है, लेकिन इन सब के बावजूद इंडिया का रुपया मजबूत होने के बजाय हर बरस कमज़ोर होता गया है। रुपये की गिरती हुई कदर इंडिया की मईशत को अब बुरी तरह नुकसान पहुँचा रही है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के 12 बरस के इक़्तिदार में रुपए की वैल्यू मुसलसल गिरती रही है, लेकिन गुज़िश्ता बरस इंडिया और अमेरिका के दरमियान टैरिफ के तनाज़े और अमेरिका की तरफ से टैरिफ नाफिज किए जाने के बाद रुपए की कदर में गिरावट और तेज़ हो गई है। रुपए की कदर में कमी, पेट्रोलियम की कीमतों में ज़बरदस्त इजाफे, मशरिक़ वस्ता में जंग और इंडिया के बाज़ार में एतमाद की कमी आने से गैर मुल्की सरमायाकारों के अपनी पूंजी निकाल लेने से आई है। इंडिया के फॉरेन रिजर्व में जनवरी 2024 में 701 अरब डॉलर जमा थे, अब वो घटकर 689 अरब पर आ गया है, और ये हर हफ्ते घटता जा रहा है। ये मईशत के लिए एक मुश्किल सिचुएशन है। हाल तक मोदी हुकूमत के साथ काम करने वाले कई सरकर्दा माहिरीन इक़्तिसादियात भी इस सूरत हाल को गंभीर करार दे रहे हैं। माहिर इक़्तिसादियात सुरजीत भल्ला ने लिखा है कि मोदी हुकूमत इलेक्शन तो जीत रही है, लेकिन मईशत के महाज पर शिकस्त खा रही है। वो कहते हैं कि ये कहना मुश्किल है कि सूरत हाल बेहतर होगी या और ख़राब हो सकती है। मोदी के साबिक़ इक़्तिसादी सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम ने भी एक मज़मून में हुकूमत पर तनकीद की है। वो कहते हैं कि मशरिक़ वस्ता की जंग के बाद शायद ही दुनिया की किसी मुल्क की करेंसी की कदर में इतनी गिरावट आई हो। वो कहते हैं कि इसकी ज़िम्मेदारी तय की जानी चाहिए। इंडिया के रुपए की गिरती हुई कीमत का सबसे गहरा असर मुल्क की दरामदात पर होता है। इंडिया अपनी ज़रूरत का 85% तेल गैर ममालिक से इंपोर्ट करता है। रुपए की कीमत गिरने से पेट्रोलियम, इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान, दिफाई साजो सामान और फर्टिलाइज़र वगैरह की ख़रीदारी पर इजाफी पैसा अदा करना पड़ता है। इक़्तिसादी माहिरीन कहते हैं कि एक ऐसे वक्त में जब मुल्क में तकरीबन 85 करोड़ लोगों को खाने के लिए फ्री राशन फराहम करना पड़ रहा हो, मईशत की बिगड़ती हुई सूरत हाल मज़ीद पेचीदगी पैदा करेगी।
ماہر اقتصادیات سرجیت بھلا کہتے ہیں کہ مودی حکومت یہ تو سمجھتی ہے کہ معیشت کا مسئلہ کیا ہے، لیکن وہ اس کا الزام دوسروں پر ڈال رہی ہے۔ اور اس بارے میں مزید بات کرنے کے لیے اس وقت اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں ہمارے ساتھی رفاقت علی۔ رفاقت، ابھی ہم جیسے بات کر رہے تھے کہ انڈیا کی جی ڈی پی تو بڑھ رہی ہے، بہت اچھی طرح کر رہی ہے کام، لیکن روپے میں اس طرح کی جو گراوٹ آ رہی ہے، اس کو ہمیں آسان الفاظ میں سمجھائیے کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ انڈیا کی اکانومی اس وقت سٹریس کا شکار ہے۔ اس کی بڑی وجہ اگر پوچھیں تو وہ یہ جو گلف میں وار ہے اس کی بہت بڑا امپیکٹ ہے، کیونکہ انڈیا بہت بڑا امپورٹر ہے سارے فیول کا، 80 to 90% ڈپینڈنس ہے، اور ڈپینڈنس بھی اس ایریا پہ جہاں اس وقت جنگ جاری ہے۔ اس کے علاوہ انڈیا کی اکانومی ادروائز بہت ٹھیک ہے، اس وقت بھی ورلڈ بینک کے اندازوں کے مطابق 6 سے 7% اس کی گروتھ ہوگی، جو کہ بہت بڑی ہے۔ انڈیا اس وقت دنیا کی 5ویں بڑی اکانومی ہے، اور اکنامک کا اصول ہے کہ اگر اکانومی اس ریشیو سے بڑھے 7% تو 10 سال میں وہ ڈبل ہو جاتی ہے۔ تو ان دیٹ کیس انڈیا کی اکانومی اگلے 10 سال میں تیسرے نمبر کی بڑی اکانومی ہو سکتی ہے امریکہ چین کے بعد۔ لیکن یہ والی جو سچویشن ہے جس میں تیل کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں اور اس کی وجہ سے انفلیشن بڑھتی ہے، لوگوں کو چیزیں مہنگی ملتی ہیں، لوگ پریشان ہوتے ہیں، لیکن اس کے لیے چونکہ انڈیا نے پہلے جو ایک ایکسپیرینس کیا جو 90 میں جس وقت انڈیا نے یہ ٹرن لیا اکنامک لبرلزم کی طرف آئے، اس وقت بھی ایک اسی طرح کی سچویشن تھی جس میں انڈیا پھنس گیا تھا۔ فرسٹ گلف وار ہوئی اور انڈیا کے پاس اس وقت سچویشن یہ تھی کہ انڈیا کے پاس اپنا امپورٹ بل کے لیے کوئی ہفتے کے پیسے رہ گئے تھے اور ڈالر فارن ایکسچینج، تو اس کے لیے انڈیا کو اپنا بہت سارا سونا گروی رکھنا پڑا، جس کی 200 ٹن ابھی حال ہی میں پچھلے سال انڈیا نے ریپیٹریٹ کیا ہے۔ تو سچویشن مشکل ضرور ہے، لیکن اکانومی ادروائز ابھی بھی میں کہوں گا کہ بہت بری نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ہمیں مختصر میں یہ بھی سمجھائیے کہ جب اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے اور کسی ملک کی کرنسی اس قدر گر رہی ہوتی ہے تو اس کا عام لوگوں پر کیا اثر پڑتا ہے؟ عام لوگوں پہ یقیناً جس وقت وہ امپورٹس پہ اس کی مہنگی ہو جاتی ہیں، لوگوں کے لیے مشکلات بڑھتی ہیں، مہنگائی ہوتی ہے، لیکن چونکہ انڈیا اس وقت جس طریقے پہ ہے کہ وہ کرنسی کو ریگولیٹ نہیں کرتا بلکہ مارکیٹ فورسز کے حوالے، تو اس حساب سے تو اب مارکیٹ فورسز فیصلہ کر رہی ہیں، لیکن بعض ایسا بھی ہوتا ہے کہ سینٹرل بینک اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے، جو ان کے پاس فارن ایکسچینج ہے اس سے خود روپی خرید کے مارکیٹ میں ان کے اقدامات حالات بدل سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ ان تفصیلات کے لیے رفاقت۔ یہ بات ہے 1971 کی، جب انڈیا اور پاکستان کے درمیان شملہ معاہدہ ہو رہا تھا، اور اسی دوران ذوالفقار علی بھٹو نے اندرا گاندھی سے کہا دشمنی جم کر کرو، لیکن یہ گنجائش رہے جب کبھی ہم دوست ہو جائیں تو شرمندہ نہ ہوں۔ اور یہ سن کر اندرا گاندھی بولی ہمارا شعر ہمیں کو عرض ہے۔ یہ شعر ہے اردو کے مقبول انڈین شاعر بشیر بدر کا، جن کی مقبولیت انڈیا اور پاکستان دونوں ہی ممالک میں برابر ہے۔ آج ہم ان کو یاد کر رہے ہیں بی بی سی ٹرینڈنگ میں۔ اردو کے مقبول انڈین شاعر بشیر بدر کا 91 برس کی عمر میں انتقال ہو گیا، اور ان کی وفات کو ادب کی دنیا میں ایک شدید نقصان کی طرح دیکھا جا رہا ہے۔ انڈین شاعر اور لیریسسٹ جاوید اختر نے ایکس پر لکھا، آج ہماری زبان اردو کچھ اور غریب ہو گئی۔ نہایت شیریں لہجے کے شاعر بشیر بدر ہمیشہ کے لیے ہماری محفل سے رخصت ہو گئے۔ یہ شاعر اور اس کا کلام ہمیشہ ہماری یادوں میں زندہ رہے گا۔ سن 1987 میں میرٹھ میں ہونے والے فسادات نے بشیر بدر کی زندگی پر گہرا اور المناک اثر ڈالا تھا۔ ان فسادات نے نہ صرف انہیں ہمیشہ کے لیے میرٹھ چھوڑنے پر مجبور کر دیا، بلکہ ان کا گھر جلائے جانے کے باعث ان کا بڑا غیر مطبوعہ ادبی سرمایہ بھی جل کر راکھ ہو گیا۔ ان کی شاعری میں محبت، رومانیت کے ساتھ ساتھ تنہائی، رشتوں کی نزاکت، بچھڑنے کا درد اور روزمرہ زندگی کے تجربات کی جھلک نمایاں طور پر دیکھی جا سکتی ہے۔
اردو کے مشہور انڈین شاعر وسیم بریلوی نے BBC سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، بشیر بدر کی شاعری سننے والوں اور پڑھنے والوں دونوں کے دلوں پر اثر چھوڑتی تھی۔ اگر وہ صحت مند ہوتے تو دنیا کو ان سے ابھی اور بھی بہت کچھ ملتا۔ جبکہ ایک دیگر ایکس یوزر آرنب شرما نے بشیر بدر کے اشعار میں سے چند کو شیئر کیا۔ لوگ ٹوٹ جاتے ہیں ایک گھر بنانے میں، تم ترس نہیں کھاتے بستیاں جلانے میں۔ اب ایک نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کی باقی خبروں پر۔ امریکی نائب صدر JD وانس کا کہنا ہے کہ واشنگٹن اور تہران جنگ بندی میں توسیع کے معاہدے کے بہت قریب ہیں، لیکن کچھ معاملات پر اب بھی اختلافات ہیں۔ امید کی جا رہی ہے کہ اس معاہدے کے بعد آبنائے ہرمز کھل جائے گی، جس کے بعد ایران کے ساتھ جوہری پروگرام پر مزید تفصیلی مذاکرات ہونے کے امکانات بھی ہیں۔ تہران کی جانب سے اس پر کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامن نتنیاہو کا کہنا ہے کہ انہوں نے اسرائیلی افواج کو غزہ کے علاقے پر اپنا کنٹرول بڑھا کر اسے 70% تک کرنے کی ہدایت دی ہے۔ جمعرات کو ایک کانفرنس میں خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اب اسرائیل غزہ کے 60% علاقے پر قابض ہے، جو پہلے 50% تک تھا۔ یہ اقدامات اکتوبر 2025 میں ڈونلڈ ٹرمپ کی ثالثی سے اسرائیل اور حماس کے درمیان طے پانے والے جنگ بندی معاہدے کے خلاف ہوگا۔ آسٹرین عدالت نے ایک شخص کو ٹیلر سوئفٹ کے ایک کنسرٹ پر حملے کی منصوبہ بندی کے جرم میں 15 سال قید کی سزا سنائی ہے۔ آسٹریا میں رازداری کے قوانین کے مطابق اس شخص کا نام صرف بران اے بتایا گیا ہے۔ بران کو 2024 میں وینا میں ہونے والے 3 کنسرٹس میں سے پہلے کنسرٹ سے قبل گرفتار کر لیا گیا تھا۔ استغاثہ کے مطابق اس نے بم بنانے اور غیر قانونی طور پر ہتھیار خریدنے کی کوشش کی تھی۔ لبنان نے جنوبی علاقوں میں یونیسکو کے محفوظ شدہ مقامات کے قریب اسرائیلی حملوں کی مذمت کی ہے۔ وزیر اعظم نواف سلام نے کہا کہ سور اور نبطیہ کے اطراف میں حملوں اور تاریخی ورثے کی تباہی کا کوئی جواز پیش نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے یہ بھی الزام عائد کیا کہ اسرائیل جنوبی لبنان کے علاقوں میں انخلا کے احکامات کے ذریعے ایک اجتماعی سزا مسلط کر رہا ہے۔ مزید دیکھیے جان سڈورتھ کی اس رپورٹ میں۔ اسرائیلی ذرائع کے مطابق بیروت پر ہونے والے اس حملے کا ہدف حزب اللہ سے وابستہ ایک میزائل ڈویژن کا سربراہ تھا۔ موقع پر امدادی ٹیموں کے کام کے دوران مقامی رہائشیوں نے ہمیں بتایا کہ اس حملے میں بے گناہ لوگ بھی متاثر ہوئے۔ اس شخص کے مطابق وہ سیڑھیاں اتر کر باہر آئے تو ایک بچی کو وہاں پایا۔ Small children, 3 months old, here in the ground. انہوں نے کہا کہ دھماکے کی شدت سے بچی عمارت سے باہر جا گری اور شہید ہو گئی۔ اس حملے کے بارے میں اسرائیلی دعوے کی تصدیق کرنا مشکل ہے، لیکن اس کمیونٹی میں غم و غصے کے ساتھ ساتھ حزب اللہ کے لیے مضبوط حمایت موجود ہے۔ یہ خاتون کہتی ہیں کہ ہم نصر اللہ کے لوگ ہیں۔ وہ حزب اللہ کے سابق رہنما کا ذکر کر رہی ہیں جنہیں اسرائیل نے قتل کر دیا تھا۔ تاہم اسرائیلی حملوں کا مرکز جنوب میں ہے۔ یہ سور شہر ہے اور اس کی آبادی ہزاروں میں ہے۔ یہاں اس ہفتے کی بمباری سے پہلے صرف 2 گھنٹے کی وارننگ دی گئی تھی۔ اب لبنان کی کل زمین کے 8ویں حصے سے زیادہ علاقے کو انخلا کے احکامات کا سامنا ہے، لیکن اصلیت یہ ہے کہ کوئی جگہ محفوظ نہیں۔ یہ سیدا کا علاقہ ہے جو اس زون سے بہت دور ہے۔ یہاں مزید گھروں کو تباہ کر دیا گیا اور 5 اور افراد ہلاک ہوئے۔ میرے بھتیجے نے فون کر کے بتایا کہ سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ ایک اپارٹمنٹ کی مالکن نے مجھے یہ بتایا اور اس بات پر زور دیا کہ وہ نہ حزب اللہ کی حامی ہے نہ اسرائیل کی۔ البتہ دارالحکومت پر حملے اب نسبتاً کم ہیں اور کچھ لوگوں کے مطابق اس کے پیچھے امریکہ کا اثر و رسوخ ہے۔ غیر مصدقہ اطلاعات ہیں کہ وائٹ ہاؤس اسرائیل پر بیروت میں اپنی فوجی کارروائی محدود کرنے کے لیے دباؤ ڈال رہا ہے۔ تاہم یہاں جو کچھ ہوا ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم اس بات پر اصرار کر رہے ہیں کہ انہیں یہاں ضرورت کے مطابق محدود حملے کرنے کا حق حاصل ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ امریکہ کے ساتھ کسی بھی قسم کے امن معاہدے میں لبنان کا شامل ہونا ضروری ہے، تاہم لبنانی عوام کے لیے امن کے امکانات بہت کم دکھائی دیتے ہیں۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ وہ حزب اللہ کے فائبر آپٹک ڈرونز کے بڑھتے ہوئے خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے نئی حکمت عملی پر کام کر رہی ہے۔ ان ڈرونز کو عام ڈرونز کے مقابلے میں پکڑنا کہیں زیادہ مشکل ہے۔
اسرائیلی ڈیفنس فورسز کے مطابق لبنان کے ساتھ گزشتہ ماہ ہونے والی جنگ بندی کے بعد سے اب تک چھوٹے اور نیچی پرواز کرنے والے ایسے تقریباً 400 ڈرونز اس پر حملہ کر چکے ہیں اور ان حملوں میں 8 اسرائیلی فوجی ہلاک ہو گئے ہیں۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فورسز نے یوکرین کی جنگ سے کچھ نہیں سیکھا کیونکہ یہ ٹیکنالوجی وہاں بھی استعمال ہو چکی ہے۔ دیکھیے لوسی ولیمسن کی یہ رپورٹ۔ اسرائیل کی شمالی سرحد کی طرف جانے والی سڑک پر حزب اللہ کے نئے ہتھیار سے ایک بار پھر حملہ۔ سرحدی قصبے شومرا کے قریب فائبر آپٹک ڈرون کے حملے میں ایک اور اسرائیلی فوجی ہلاک اور 2 زخمی۔ شومرا کے اندر ایک بس سٹاپ پر اس ہفتے ہونے والے حملے کے نشانات باقی ہیں۔ گزشتہ دنوں ہونے والے حملوں میں استعمال ہونے والی فائبر آپٹک وائرز سڑک کے کنارے بچھی تھیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ان کے آنے کا پتہ نہیں چلتا۔ آپ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ اچانک آ جاتے ہیں، اور اگر آپ بھاگیں تو وہ آپ کا پیچھا کرتے ہیں۔ چند ہی منٹوں میں لبنانی ڈرون کی وارننگ ملتی ہے۔ یہاں وارننگ اور حملے کے درمیان صرف چند سیکنڈز کا فرق ہوتا ہے۔ یہاں مسلسل حزب اللہ کے ڈرون حملے ہو رہے ہیں اور اسرائیل کی عسکری قوت اور لبنان پر اس کا قبضہ انہیں نہیں روک پا رہا ہے۔ ہم آسمان کو دیکھتے ہیں، ڈرون کہیں نظر نہیں آتا۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ اس سے ان کا رابطہ ختم ہو گیا ہے۔ لبنان کے اندر موجود اسرائیلی فورسز حزب اللہ کے ڈرونز کا نشانہ ہیں اور ان حملوں کی ویڈیوز اس کی میڈیا وار کا اہم حصہ بن چکی ہیں۔ اسرائیلی فوج نے بھی ان ڈرونز کے خلاف جوابی کارروائیوں کی ویڈیوز جاری کی ہیں، لیکن اس کی اس بات پر تنقید ہو رہی ہے کہ اس نے یوکرین کی جنگ سے کچھ نہیں سیکھا اور وہ ان حملوں کو روکنے میں ناکام رہا ہے۔ سرحد پر فوج کے ترجمان نے کہا کہ ان کے ماہرین اس نئے خطرے کا حل تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان میں فوجیوں کی بندوقوں میں لگنے والے خصوصی ایمونیشن اور سینسر شامل ہیں۔ لیکن شومرا میں لوگ انہیں عارضی حل قرار دے کر مسترد کرتے ہیں۔ ان کے خیال میں حزب اللہ کو ایران کی پشت پناہی حاصل ہے اور اصل حل دونوں کا خاتمہ ہے۔ آج بی بی سی نیوز اردو کے پروگرام جہانما میں اتنا ہی۔ بی بی سی نیوز اردو کے انسٹاگرام، ٹک ٹاک، یوٹیوب، فیس بک اور ایکس اکاؤنٹس کو فالو کیجیے۔ سمرا فاطمہ کو اجازت دیجیے، اب آپ سے ملاقات ہوگی منڈے کو۔